यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम मरकुस की इंजिल बाब 2 और उसकी आयत 1 से आयत 20 तक गौर करे थे। अब हम आयत 21 से गौर करना शुरू करेंगे। प्यारे भाई और बहन, हम पढ़ेंगे आयत 21 और 22। लिखा हुआ है, कोरे कपड़े का पैवन पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैवन उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो वो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे खुदावन मोहब्बत के नई ज़िंदगी के बारे में और उनके साथ सोहबत करने के बारे में हमारे सामने दो मिसालें रखे हैं। उन्होंने ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने शरीयत को चमकाने के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने मूसा के तौर तरीक़े पे इजाफ़ा करने के लिए नहीं आए हैं, उन्होंने एक नई चीज़ करने के लिए आए हैं। उन्होंने पुरानी पोशाक को पैवन लगाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक नई पोशाक देने के लिए आए हैं। शरीयत के नीचे लोग काम करें और उनके काम जो थे एक पुरानी पोशाक को जो कीड़े खा लेते हैं वैसे थे। हमारे खुदावन हमको एक नई राजबाजी की पोशाक पहनाने के लिए आए, और ये पोशाक उन्होंने वो गुनहगारों को पहनाते हैं जो उन पे ईमान लाए हैं और अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए उन पे भरोसा करे हैं। और जो ये पोशाक पहनना है वो इंसान खुदा के सामने खड़ सकता है। तो मेरे दोस्त, मसीह हमको ये जलाली और ज़बरदस्त बात बताए हैं। तो हमारे खुदावन शरीयत को उभारने के लिए नहीं आए, बल्कि एक नई चीज़ हमको बताने के लिए आए हैं। और ये नई चीज़ जो उन्होंने बताना चाह रहे थे वो ये थी कि उन्होंने सारे दुनिया वालों के गुनाहों के माफ़ी के लिए सलीब पे अपनी जान दे के गुनाहों की कीमत चुकाएंगे। नई पोशाक जो है नए आदमी को पहनाई जाएंगी, और ये राजबाजी की पोशाक उसको पहनाई जाती है जो यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से खुदा का फर्जंद बन गया है। तो यहाँ ख़त्म हुई तीसरी बात कि रोज़ों के बारे में मजहबी बुजुर्गों का सवाल। अब हम चौथी और आखिरी बात पे जाएंगे, और वो है सबत के दिन बालों का तोड़ा जाना। अब हम पढ़ेंगे आयत 23 से आयत 28 तक, जो कि मरकुस की इंजिल बाब 2 के आखिरी आयतें हैं। और ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर सरदार काहिन अब्यातार के अहद में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवाय और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के वास्ते बना है, ना आदमी सबत के वास्ते। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। तो प्यारे भाई बहन, जब मसीह अपने शागिर्दों के साथ खेतों में से होके जा रहे थे तो उनके शागिर्दों को भूख लगी होंगी, तो चलते चलते बालें तोड़ने लगे। तोड़ने के साथ साथ ये शक की बात नहीं है कि खा रहे भी थे। फरीसियों का बस ये काम था कि मसीह जहाँ जा रहे वहाँ जाना और उनको किसी हालत में फंसाने की कोशिश करना। तो यहाँ उनके लिए एक अच्छा मौका मिला अपनी आवाज़ मसीह के तरफ उठाने के लिए। मौके के ताक में तो थे।
مسیح کے پاس آئے اور ان کا ایک سوال تھا اور چاہتے تھے کہ مسیح وہ سوال کا جواب دینا۔ ان کا سوال تھا، آپ کے شاگرداں سبت کے دن کئی کو کام کر رہے ہیں جبکہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسیح کے شاگرداں تو بالیں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، اور فرشیاں جو یہ بات کو لیے وہ ایسا تھا کہ شاگرداں سبت کے روز کام کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت ان لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ ان لوگاں کھیتوں میں سے بالیں توڑ کے کھا سکتے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 24 اور 25 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جب تم اپنے ہمسائے کے پاکستان میں جاؤ تو جتنے انگور چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، پر اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تم اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جاؤ تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتے ہو، پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا۔ تو پیارے بھائی بہن، ایسا دیکھا گیا تو مسیح کے شاگرداں شریعت کے مطابق چل رہے تھے۔ اگر ان لوگاں ہنسوا لگاتے تو کام کرے ویسا ہو جاتا تھا، مگر یہ جو فرشیاں ہیں اپنے سے یہ لگا لیے تھے کہ بالیں توڑنا بھی کام ہے۔ مگر جب ان لوگاں مسیح سے یہ سوال کرے تو ان کا جواب بھی زبردست تھا، اور وہ جواب سن کے فرشیاں چپ چاپ ہو گئے۔ ان کا جواب تھا، کیا تم لوگاں کبھی نہیں پڑھے کیا کہ داؤد کیا کرے جب انہوں اور ان کے ساتھیوں کو ضرورت پڑی اور ان لوگاں بھوکے ہوئے تو ان لوگاں کاہن ابیاتار کے عہد میں خدا کے گھر کو گئے اور نظر کے روٹیاں کھائے جو صرف کاہناچ کھا سکتے تھے اور کوئی دوسرا نہیں، اور داؤد ان کے ساتھیوں کو بھی دیے۔ تو یا مسیح فرشتوں کو یہ نہیں بولے کہ داؤد اور ان کے ساتھیاں موسیٰ کے شریعت کو نہیں توڑے، ان لوگاں توڑے، مگر مسیح یہ معاملے میں ان لوگوں کے ساتھ حجت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں انہوں فرشتوں کے سامنے داؤد کی زندگی کو اٹھائے اور بتائے کہ داؤد شریعت کو توڑنے کے باوجود خدا کے نظروں میں راز باز ٹھہرے، اور اس لیے ٹھہرے، کئی کو بولے تو اس وقت داؤد اور ان کے ساتھیوں کو بھوک لگ رہی تھی اور ان کا نہیں کھانا ان کے جان پہ بات آ سکتی تھی۔ میرے دوست، خدا کو انسان کی جان قیمتی ہے۔ یہاں داؤد اور ان کے ساتھیاں مصیبت میں تھے اور خدا یہ بات جانتا تھا۔ میرے دوست، ایک انسان جو خدا کی خدمت گزاری کر رہا تھا، تو کیا خدا وہ انسان کا خیال نہیں کرے گا کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 2، اور اب ہم مرقس کی انجیل باب 3 پہ جائیں گے۔ اگر ہم باب 3 میں دیکھیں گے تو ہم کو 5 باتیں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہے سبت کے روز شفا پانا۔ دوسری بات ہے بھیڑ مسیح کے پیچھے ہونا۔ تیسری بات ہے رسولوں کا چنے جانا۔ چوتھی بات ہے یسوع مسیح اور بال زبول۔ اور پانچویں اور آخری بات ہے ماں اور بھائیاں مسیح کے پاس آنا۔ تو ہم پہلی بات اٹھائیں گے اور وہ ہے سبت کے روز شفا پانا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 6، لکھا ہوا ہے، اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنی روا ہے یا بدی کرنی، جان کو بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ چاپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فرسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف
مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح پھر سے عبادت خانے میں داخل ہوئے اپنی تعلیم دینے کے لیے، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا۔ جیسا میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ فرشتیاں اور فقیہاں مسیح جہاں جہاں جاتے تھے وہاں آتے تھے تاکہ ان کو ان کے باتوں میں پھنسا ویسا۔ تو جب مسیح عبادت خانے میں داخل ہوئے تو فرشتیاں وہاں پہنچے، اور ان لوگ جانتے تھے کہ مسیح ضرور کسی کو نہ تو کسی کو شفا دیں گے، اور ان لوگ ان کے طاق میں تھے تاکہ انہوں شفا دیے تو ان پہ الزام لگائے ویسا۔ یہاں عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سکھا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آدمی جس کا ہاتھ سکھا ہوا تھا اس کو عبادت خانے کو ہونا بول کے لایا گیا تھا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ہے ہاں۔ جو دوسرا واقعہ تھا وہ کھیت میں باہر تھا، جہاں سبت کے روز مسیح کے شاگرداں بالوں کو توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، مگر یہ جو سبت ہے وہ اندر ہے، یعنی کہ عبادت خانے میں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح بھیڑ کو شفا دے رہے تھے، اور ان لوگ جانتے تھے کہ اگر ان لوگ وہ آدمی کو عبادت خانے میں بٹھائیں گے جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا، اور جب یسوع مسیح عبادت خانے میں آ کے یہ آدمی کو دیکھیں گے تو ضرور اس کو شفا دیں گے۔ ان لوگ مسیح کے بارے میں جانتے تھے کہ مسیح رحم دل کے ہیں، اور انہوں ضرور یہ آدمی کو شفا دیں گے، مگر ان کی دلچسپی اس میں تھی کہ ان پہ یہ الزام لگانا کہ مسیح سبت کے روز شفا دیے اور سبت کے روز کو توڑے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آدمی کو عبادت خانے میں ہونا بول کے رکھا گیا، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسیح کیا کرتے ہیں۔ ان لوگ طاق میں تھے کہ مسیح کیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسیح فرشتیوں کے خیالاتوں کو جانتے تھے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بار مسیح سے مقابلہ کرنے کے بعد بھی مسیح کی طاقت اور قدرت کو نہیں سمجھ سکے۔ مسیح یہ آدمی کو جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا بیچ میں کھڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کو کئی کو بیچ میں کھڑا ہے۔ انہوں اس لیے کھڑا ہے، کئی کو بولے تو انہوں بھیڑ کو جو عبادت خانے میں بیٹھی تھی کچھ بولنا چاہتے تھے۔ آخر انہوں کیا بولنا چاہتے تھے؟ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، سبت کے دن نیکی کرنی روا ہے یا بدی کرنی، جان کو بچانا یا قتل کرنا۔ وہ چپ رہ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کئی کو چپ رہ گئے۔ یہ لوگ اس لیے چپ رہ گئے، کئی کو بولے تو ان کو معلوم تھا کہ اگر ان لوگ اپنا منہ کھولیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے۔ کئی کو بولے تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنا منہ کھول کے ان لوگ مصیبت میں آئے۔ تو ایک طرف سے ان لوگ سیکھ لیے تھے کہ ان کا جواب نہیں دینا ان کے لیے اچھا ہے، مگر پیارے دوست، مسیح ان لوگوں کے سخت دل کو جانتے تھے کہ ان کا دل کتنا سخت ہے۔ ان کے سخت دلی کے وجہ سے مسیح کو بہت ہی دکھ ہوا، اور مسیح چوں طرف نگاہ کرے اور ان میں غصہ بھر گیا تھا، اور یہ آدمی کو ہاتھ بڑھانے کا حکم کرے، اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں یسوع مسیح جو ہیں فرشتیوں کے رواج کو توڑے اور سبت کے اصلیت کو ان پہ ظاہر کرے اور بتائے کہ سبت کا کیا مطلب ہے۔ تو مسیح یہ آدمی کو شفا دیے، اور وہ سبت کا دن تھا، اور کیونکہ سبت آدمی کے لیے بنایا گیا تو مسیح سبت کے مالک ہیں۔ تو یہاں سے مذہبی لوگ مسیح کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے پہ تل گئے تھے۔ ان لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسیح زندہ رہنا۔ ان لوگ عبادت خانے کے باہر نکل گئے اور ہیرودیوں کے ساتھ مل کے مشورہ کرنے لگے کہ مسیح کو کس طریقے سے قتل کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے بھیڑ مسیح کے پیچھے ہونا۔
اب ہم آیت 7 سے آیت 12 پڑھیں گے۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے، تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کے طرف چلے گئے، اور بھیڑ کو پتہ چل گیا کہ مسیح بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور چوں طرف سے بھیڑ آئی اور ان کے پیچھے آ گئی۔ مسیح بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہاں سے نکل گئے۔ کئی کو بولے تو انہوں بول چکے تھے کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، تو یہاں مسیح محسوس کرے کہ انہوں خطرے میں ہیں، مذہبی بزرگوں کے خطرے میں نہیں بلکہ بھیڑ کے خطرے میں۔ انہوں بھیڑ سے بچنا چاہتے تھے، اور بھیڑ سے بچنے کا طریقہ نکالنا ضروری تھا۔ تو انہوں اپنے شاگردوں کو یہ حکم کرے، چھوٹی کشتی میرے لیے تیار کرو تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں۔ مسیح اتنے لوگوں کو شفا دیے کہ لوگوں کو ان کی طاقت کا پتہ چل گیا، اور لوگ جتنا ہو سکے یہ کوشش کرے تھے کہ کم سے کم ان کو چھو دیں تاکہ شفا پائے۔ ویسا یہ خطرے سے مسیح بچنا چاہتے تھے۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب ناپاک روح مسیح کو دیکھ رہے تھے تو مسیح کے سامنے گر جا رہے تھے، اور گرنے کے ساتھ ساتھ یہ پکار رہے تھے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پیروں کے پاس گر جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی عزت کر رہے تھے۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات کو اٹھائیں گے، اور وہ ہے رسولوں کا چنے جانا۔ ہم پڑھیں گے آیت 13 سے آیت 19 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا انہیں پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ انہیں بھیجے کی منادی کریں، اور بدروں کے نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں، شمعون جس کا نام پترس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور بارتلمائی اور متی اور توما اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون خنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا، وہ گھر میں آیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں میں آپ کا توجہ چاہوں گا، یہاں جو ہے مسیح چن رہے ہیں۔ ہمار کو پسند آؤ یا نہ آؤ، مسیح چن رہے ہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 15 اور آیت 16 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ تو میرے بھائی، آج بھی اگر آپ چنے گئے ہیں تو مسیح کے مرضی سے چنے گئے ہیں۔ مسیح میں خوبی یہ ہے کہ آپ کے قابلیت کو نہیں دیکھتے، یا آپ کے ناقابلیت کو نہیں دیکھتے، یا آپ کے طاقت کو نہیں دیکھتے، یا آپ کے کمزوری کو نہیں دیکھتے۔ مسیح جب چننے کا کام کرتے ہیں تو بس اپنی مرضی سے چنتے ہیں، اور مسیح اپنی مرضی سے
یہ لوگوں کو چنے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح ان لوگوں کو کئی کو چنے۔ اس میں مسیح کے 3 ارادے تھے۔ پہلا ارادہ تھا کہ ان لوگاں جو ہے مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ دوسرا ارادہ تھا کہ انہوں ان لوگوں کو منادی کرنے کے لیے بھیجانا۔ تیسرا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کو بد روحیں نکالنے کا اختیار دے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کا یہ آخری بلاوا تھا، اور مسیح ان لوگوں کو بلائے اور رسولوں کا لقب دیے۔ تو یہاں سے ان لوگاں واقعی میں رسول بنے، اور یہاں مسیح ان لوگوں کو منادی کرنے کی خدمت گزاری کے لیے چھوڑے۔ دوسرے الفاظوں میں مسیح ان لوگوں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے الگ کر لیے۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے یسوع مسیح اور بال-زبول۔ ہم آیت 20 سے 30 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقی جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بال-زبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروں کے سردار کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے۔ وہ انہیں پاس بلا کر تمثیلوں میں ان سے کہنے لگا، شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے؟ اور اگر کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑے تو وہ بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا۔ اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، پھر اس کے گھر کو لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ پیارے بھائی بہن، مسیح میں ایک خوبی یہ تھی کہ جب انہوں بات کرنے کے لیے کھڑے تھے تو ان کو بھیڑ گھیر لیتی تھی، اور جب بھیڑ حد سے زیادہ ان کو گھیر لیتی تھی تو انہوں اور ان کے شاگرداں روٹی بھی نہیں کھا سکے۔ مگر یہاں بھی فرشتیاں مسیح کے پاس پہنچ گئے ان کو پھنسانے کے لیے، ان پہ الزام لگانے کے لیے۔ ان لوگوں کے دل میں مسیح کے لیے کڑواہٹ پیدا ہو گئی تھی، اور ان لوگاں اتنے حد تک پہنچ گئے تھے کہ مسیح کو بال-زبول کے ساتھ ملائے۔ ان لوگاں یہ بولنے کو لگے کہ مسیح کے ساتھ بال-زبول ہے۔ بال-زبول جو ہیں بدروں کا سردار ہے۔ مسیح ہمیشہ فرشتیوں کا اور فقیوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ انہوں صاف صاف ان لوگوں کو یہ بتا دیے کہ شیطان کو کیسا نکال سکتا۔ اگر شیطان اپنے سچ خلاف ہو کے پھوٹ پیدا کرے گا تو انہیں قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو گیا سمجھو۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 28 سے 30 پہ لانا چاہوں گا، جہاں مسیح بولتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایسا گناہ تھا جس کی معافی نہیں مل سکتی تھی۔ اگر ہم ان لوگوں پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح ان کے سامنے موجود تھے، اور یہ لوگاں ان کو یہ بولتے ہیں کہ بال-زبول کے مدد سے انہوں بدروں کو نکال رہے ہیں، جبکہ انہوں پاک روح کے طاقت سے بدروں کو نکال رہے تھے۔ تو یہ کام کرنے سے ان لوگاں 2 شخصوں کے کاموں کا انکار کرے تھے، یسوع مسیح اور روح کے کاموں کا انکار کرے تھے۔ ان لوگاں ایسا بول کے یسوع مسیح کو ٹھکرا رہے تھے،
اور روح کے خلاف اپنا دل گھٹ کر رہے تھے، اور یہ ایسا گناہ ہے جہاں یسوع مسیح بولتے ہیں کہ معاف کیا نہیں جا سکتا۔ تو پیارے بھائی بہن، ایسے گناہ سے ہم بہت ہی خبردار رہنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔